बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मैं नवीद निज़ामी, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुबह वतन के साथ। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और ये लाइव मुलाकात है। जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, बटी साहब को मैसेजेस कर रहे थे और हमारी टीम को मैसेजेस आ रहे थे कि सुबह वतन लाइव नहीं आ रहा, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि लंबी ट्रांसमिशन थी एक अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ब्लेस्ड नाइट थी, इफ्तार ट्रांसमिशन थी, पैगाम की अपनी जो ट्रांसमिशन, हम पूरे रमज़ान आपके साथ रहे। उसके बाद कुछ चीज़ें सेटल डाउन करने में कुछ वक्त दरकार होता है। मैनेजमेंट के लोग थे, हमारी टीम के लोग थे जो अपने अपने घरों को गए थे, वापस आना था, कुछ और चीज़ों को हमने सेट करना था। तो जो सवालात हमें आ रहे थे कि जी अब हम सवालात किन से पूछेंगे और उनके जवाबात हमें किस तरह मिलेंगे, तो जनाब आपको ऐसे जवाबात भी मिलेंगे। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका अपना प्रोग्राम है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, आप हमें लिख भेजिए, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, आप अपने कोई शरई सवालात के हवाले से, दीन की रहनुमाई के हवाले से, आप कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि इस पे अमल करके सबकी खैर और भलाई हो सकती है, वो सब काम जो हम कर रहे थे वो हम दोबारा शुरू करेंगे। और आप हमें लाइव कॉल कीजिए। हमारे इस सेगमेंट में भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन रिपीटेडली हमें पूछा गया, मुझे भी इनबॉक्स में आए मैसेजेस कि जो सिलसिला हमने शुरू किया था कि आप हमें कॉल करते हैं और हम आपके सवालात के जवाबात देते हैं, वो सिलसिला बंद क्यों कर दिया गया, अब हम कैसे सवाल पूछेंगे। तो जनाब वो बंद नहीं हुआ, उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी, आप लाइव कॉल्स कर सकेंगे और आपके जवाबात आप तक पहुंच सकेंगे। ये छोटी सी गुफ्तगू थी जो आगाज़ में मैंने करनी थी और उम्मीद करते हैं कि आप सब ने ईद अच्छी गुजारी होगी, सब खैरियत से होंगे और अब सब अपने कामों की तरफ रॉक स्टडी हो गए होंगे। जिस तरह हम आए हैं तो एक नई एक एनर्जी का लेवल है कि जी दोबारा से काम शुरू करना है और सुबह वतन में कुछ हम चीज़ें मज़ीद भी ऐड करना चाहेंगे जिस पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और आपकी राय को भी हम मद्देनज़र रख रहे हैं। मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी फ़ादुल्लाह बिन अब्दुल हफ़ीज़, मरकज़ बिलाल लाहौर से हैं। इनको खुश आमदीद कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से जी? माशाल्लाह। इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, शरई रहनुमाई इनसे मिलती है, हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं। और अब तो हमारा नाम भी पड़ गया जी, जोड़ीदार हमारा नाम पड़ गया, तो हमारे जोड़ीदार भी हैं, काबिल एहतराम, इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो लग रहा है कि एक दूसरे के हम असर हैं। मैंने आपको देख के कुछ ऐसे ड्रेसिंग कर ली है और ये मोहब्बत का मुझे लगता है ये भी एक इम्तजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। फॉर्मेट आपको पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात शामिल किए जाते हैं। आज की बात जो बहुत अहम है, हज की तैयारी और तरबियत के हवाले से हम बात करेंगे। इसकी डिटेल्स जब ये सेगमेंट आएगा तब मैं आगाज़ में बता दूंगा। हम दो नात शामिल करते हैं और आज जो आखिरी सेगमेंट होगा इसमें हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल का 86वां यौम वफ़ात, हज़रत इकबाल पे बात करेंगे और इसके हवाले से भी हमने मेहमान मदू कर रखे हैं। आज का प्रोग्राम हमें ताउन हासिल है जिसका सूफ़ी घी, सूफ़ी ऑयल और सोप का हमें ताउन हासिल है ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए। प्रोग्राम को आगाज़ करते हुए कारी साहब से गुजारिश है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयातिहि इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर।
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے بھٹی صاحب آج کرنے کا جو کام ہے پہلے وہ بتائیے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی آج کا کرنے کا کام یہ ہے جی ایک نسخہ ہے اچھا کہ آپ پوری دنیا کو خوش کیسے کر سکتے ہیں ارے یہ تو وہی بات نہیں جس پہ بھی گفتگو تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کیسے کریں گے آپ جی خوش ہو سکتے ہیں مجھے تو پاسبل نہیں نظر آتا بھٹی صاحب نسخہ ہے تو بتا دیں آپ پلیز ایک دوست نے بڑی اچھی تحریر لکھی وہ کہتا ہے ساری زندگی ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش کرتے 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 تھک جاتے ہیں جی لیکن خوش کرنے میں ناکام رہتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نسخہ ایسا بھی ہے کہ دنیا کو خوش آپ کر سکتے ہیں اچھا اور وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے عرش والے اللہ کو خوش کر لیں اس کو راضی کر لیں اللہ اکبر اس کو منا لیں وہ ساری دنیا کو آپ سے راضی کر دے گا ساری دنیا جو ہے وہ آپ سے خوش ہو سکتی ہے بشرطے کہ عرش والا اللہ آپ سے راضی ہو جائے اگر وہ راضی ہو تو یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہے اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر آپ جو مرضی کر لیں دنیا خوش نہیں ہوتی تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے رمضان میں نے بھی اور آپ نے بھی سنا کہ استاد محترم کہہ رہے تھے کہ ایک بزرگ علامہ باقر صاحب گزرے ہیں جی وہ 2.5 گھنٹے دعا کے دوران یہی کہتے رہے کہ اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ کوئی دعا ہے بھلا وہ کہتا ہے وہ کملے ہو میں نے اتنی بار کہا کہ اللہ میں راضی ہوں ادھر سے ایک بار اس نے کہہ دیا نا کہ میں بھی راضی ہوں تو گل بن اللہ جانی اکبر یس بالکل 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 تو وہ نسخہ ڈھونڈنا ہے ہم نے کہ جس سے وہ مالک راضی ہو جائے وہ راضی ہو گیا تو اس کا مطلب بات بن گئی پوری دنیا راضی ہو گئی تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھنے ہیں لیکن دل میں پورا اطمینان ایمان یقین بھی موجود ہو جب دل کے اندر وہ پورا یقین موجود ہو اور زبان سے بھی بندہ کہہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اللہ بھی قیامت والے دن اس بندے کو خوش کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ
وہ کلمات کیا ہیں؟ جی رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. 3 کلمات مختصر سے کہ اے اللہ میں تجھے اپنا رب مان کر راضی ہوں. اے اللہ میں تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب تیرے مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان کے راضی ہوں. اے اللہ میں تیرے دین اسلام کو اپنا مذہب مان کے راضی ہوں. اور اپنے قول و فعل سے بندہ اس کی دلیل دے دے کہ میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں واقعی میرے دل میں بھی یہی ہے, تو پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس بندے کو بھی خوش کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ پورے ایمان اور یقین سے صبح بھی پڑھنی ہے اور شام کو بھی پڑھنی ہے. اچھا بھائی صاحب جو لفظ آپ نے ادا کیے تھوڑا سا ڈفرنس اس میں مجھے نظر جمع کا لفظ ہے جی, اور اگر آپ سنگل پڑھنا چاہیں رضیت باللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, صرف پہلے لفظ کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اگر سب کی طرف سے پڑھنا تو رضینا, اور اگر اکیلا پڑھنا چاہے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ ہیں, انہوں نے مجھے دعا سکھائی تھی ماشاءاللہ, اور وہ ماشاءاللہ ان کو زندگی صحت دے, اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو میری والدہ مجھے بتاتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ساری پڑھا کروں اور ڈیلی پڑھا کروں. تو مجھے جب ماں کا پیار ہوتا ہے نا, وہ بچوں کو سکھاتی ہیں کہ بیٹا اس کا بھی فائدہ ہے, اس کا بھی فائدہ ہے, اس کا بھی. الحمدللہ. تو آپ نے جب فرمایا تو فوری طور پہ مجھے ریکال ہوا. ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا, بلکہ بڑی صاحب میرے دل میں ایک بات آئی فوری طور پہ بھی کہ ہمارے بہت سے ایسے بہنیں ہیں, بھائی ہیں, عزیز و اقارب ہیں جو بیمار ہیں اور بیماری کی کیفیت کو بہت اچھی نہیں ہے. تو میں چاہوں گا ایک دفعہ دعا کر دیں آسانی کے لیے, اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کر دیں. اللہ اکبر یا رب العالمین. جتنے بھی دوست احباب ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں کہا ہے, جنہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے, اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے. آمین. سب کو اپنی رحمت سے صحت اور تندرستی عطا فرما دے. اللہ آسانیاں فرما دے, مشکلات سے نجات عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ بٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ. چلیں اپنی ذمہ داری کی طرف بڑھتے ہیں, اور جس پہ ہمارا نام پڑ گیا جوڑی دار, تو جوڑی دار اپنا کام کرتے ہیں. جی پہلا کویسچن ہے, پوچھا گیا ہے ہم نے کاروبار شروع کیا, کچھ مزید لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر دی, کاروبار مگر نہ چل سکا, ہمارے پیسے بھی ڈوب گئے اور لوگوں کی رقم بھی جاتی رہی. اب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہم ان کا راس المال انہیں واپس کرنے کے پابند ہیں, جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ جب کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا, پیسے ڈوب گئے, تو ہم انہیں یہ رقم لوٹانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ وہی صورتحال ہے جو رمضان پورا ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں. اس وقت طے کرنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم لالچ میں آ کے صرف پرافٹ کو دیکھتے ہیں. بزنس مین لالچ دیتا ہے. آپ پانی لینا چاہیں گے؟ نہیں بس ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی. بزنس مین لالچ دیتا ہے کہ جناب اب ہم آپ کو آپ کے کچن کا خرچہ ہر مہینے دیتے رہیں گے, اور ہم آنکھیں بند کر کے اپنی انویسٹمنٹ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کچھ بھی ہم ریٹرن میں نہیں لاتے کہ ہم یہ شراکت کر رہے ہیں, ہمارا کتنے پرسنٹ ہوگا, اور خدا نخواستہ اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے. کچھ بھی نہیں, اندھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور اندھی انویسٹمنٹ پھر اسی طرح کوئی 1 مہینہ, کوئی 2 مہینے, کوئی 3 مہینے پرافٹ دیتا ہے, چوتھے مہینے کہتا ہے ڈوب گئی. اگر شراکت طے ہوتی تو پھر اس کے اصول بھی ہیں, شریعت بتاتی ہے کہ یہ اصول ہے. جی. اب یہ اس کاروبار میں ہمیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کاروبار تھا کیا. جی. کوئی مشینری خریدی تھی, کوئی سامان خریدا تھا, کیا تھا, آخر کس وجہ سے وہ سب کچھ ہی ڈوب گیا, کیا ہوا. کوئی سیلاب آیا ہے, کوئی زلزلہ آیا ہے, کہ اگر کوئی مشینری تھی تو وہ بھی تباہ ہو گئی, اگر کوئی فیکٹری تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی, اگر کوئی سامان خریدا تھا تو وہ بھی ضائع ہو گیا. آخر ہوا کیا. تو اس طرح کے مبہم سوال کا اب ہم کیا جواب دیں. سادہ جواب یہ ہے کہ بھائی جان آپ نے شریعت کی پاسداری نہیں کی, اس لیے اب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ اس صاحب سے جن سے آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی ان سے پوچھ لیں کہ کیسے ضائع ہوئی. جی. آخر کوئی تو راس المال کچھ تو ہوگا. مشینیں خریدی تھی تو مشینری ہوگی, اگر کوئی فیکٹری لگائی تھی تو زمین ہوگی, کچھ تو بچا ہوگا, سٹاک ہوگا, کچھ چیزیں خریدی گئی کچھ تو ہوگا. جی. لاس ہی ہو سکتا ہے نا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز خرید کے سٹاک کی ہوئی تھی وہ بیچی ہے تو پرافٹ نہیں ہوا, راس المال کیسے ضائع ہو گیا. سمجھنے کی ضرورت ہے نا. تو جب تک یہ سوال کلیئر نہ ہو ہم جواب بھی کیا دیں. میں اس کو ذرا کھول لیتا ہوں بیٹی صاحب. آج کل یہ بھی بہت, آج کل کیا
پچھلے کچھ سالوں سے جی ایک ڈیکیڈ کی بات کر لیں، پچھلے 10 سالوں سے اگر ہم بات کریں، ایک انڈسٹری بہت بوم پکڑ رہی ہے. یہ کویسچن کو اس لیے میں نے کھول لیا، آلدو کہ اس میں لکھا نہیں ہے، بڑے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اور اگر آپ خدارہ ایسے کسی کاروبار سے وابستہ ہو گئے ہیں، ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا خود بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے ڈر جائیے، یہ کام مت کریں. سر ہو یہ رہا ہے کہ کمپنی کھلتی ہے XYZ، انویسٹمنٹس وہ کہتی ہے لے کے آئیے، اگر قاری صاحب کو انویسٹمنٹ لے کے آئے، ان کو اس کا انسینٹیو ملے گا، اتنا پرسنٹیج ملے گا. یہ تو وہ فراڈ ہے نا جو ہم کئی سالوں سے سن رہے اور ہیں. کروڑوں اربوں روپے میں جا چکا ہے سر. اربوں روپے لوگ لے کے بھاگ بھی چکے ہیں جی. اور یہ کوئی ایک دو کمپنیاں نہیں، اب تک درجنوں کمپنیاں ہم سے یہ فراڈ کر کے بھاگ چکی ہیں. رات کو آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ہوتے ہیں اور صبح کمپنی ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح ابھی اس سوال کے بارے میں نے بات کی، تو بہت سے ایسے گروپس بن چکے ہیں جو مارکیٹنگ کے نام پہ کام کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو ایک شخص کو، انڈیویجول کو لالچ دیتے ہیں انسینٹیو کا، پھر پروفٹ کا، اور وہ پھر ایک شخص آگے 10 سے 20 اور پھر سینکڑوں لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. خدارہ یہ مت کیجئے، اپنی محنت کی کمائی کو ضائع مت کیجئے، اور یہ کسی طرح سے بھی جائز اور حلال کام نہیں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں سر. ایک اور سوال ہے، پوچھا گیا بیماری کے سبب میرے رمضان مبارک کے 6 روزے رہ گئے، اب میں شوال کے روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا پہلے رمضان کے روزے رکھوں یا شوال کے رکھ کر باقی کسی بھی مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضائی دے لوں؟ دونوں قسم کے موقف ہیں علماء کرام کے. جی. ایک قسم کے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اور شوال کے نفل ہیں، اور زندگی جو ہے یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی کہ کب ختم ہو جائے. جی. تو اس لیے فرض کی ادائیگی پہلے کرنی چاہیے، جلدی کر لے، پہلے فرض ادا کرے اور اس کے بعد اللہ توفیق دے، دن موجود ہوں تو نفل بھی رکھ لے. ٹھیک ہے. دوسری طرف کے علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیں رمضان کے لیے تو وسیع وقت ہے اگلے رمضان تک، اور شوال کا مختصر سا وقت ہے، تو وہ شوال کے روزے پہلے رکھ لے اور پھر وقت ملے تو پھر وہ رمضان کے رکھ لے. تو دونوں طرح کی سہولت موجود ہے، جس طرح یہ بھائی صاحب کر سکیں کر لیں. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، فیصل آباد سے سلمہ صاحبہ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی صاحب. جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، حکم کیجئے آپ. بیٹا وہ میرے نا پوتے پوتی کا پہلے روزے سے نا بیمار آ. اچھا جی. تے انہاں واسطے نہ کوئی دعا کراؤنی ہے بھائی ہونا کھولو. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز؟ اگر پھر ہم دسنا ہو تو دعا تو ضرور کرنی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی ابھی دعا کرواتے ہیں. پوتا پوتی بیمار ہیں جی. پہلے اللہ تعالیٰ جن کو صحت دے، تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرمائے اور بچوں کو مکمل صحت یاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. کویسچن پوچھا گیا ہے جی، ہماری 15 ایکڑ زمین، کچھ دکانیں اور 2 مکان بھی ہیں، جس کی آمدن تقریباً 1 سال کی 20 لاکھ ہوتی ہے، جس سے شہر میں رہنے کی وجہ سے گھر کا خرچ اور بچوں کی پڑھائی پر خرچ ہو جاتا ہے، لیکن جمع کچھ نہیں پڑا ہوتا، جس پر سال گزر جائے تو ہمیں کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں زمین جو ہے نا، اگر تو وہ کاشت کرتے ہیں جی تو اس کی صورتحال مختلف ہے، اور اگر انہوں نے ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو اس کی صورتحال مختلف ہے. اگر تو انہوں نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، تو وہ پھر میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مکان کا رینٹ بھی آتا ہے، دکانوں کا بھی آتا ہے اور زمین کا بھی آتا ہے، وہ تقریباً 20 لاکھ ہے جی. اور گھریلو اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے، سال اس پہ گزرتا ہی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر زمین وہ خود کاشت کرتے ہیں تو پھر اس پر عشر ہے. جی. وہ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ابھی گندم کی فصل آ رہی ہے نا، جس دن گندم کاٹو گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل آپ نے کاٹی ہے، فصل حاصل ہو گئی ہے، اسی دن اس کا عشر بھی ادا کر دو. ٹھیک ہے. تو وہ اس پر پھر سال کی گزرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، وہاں سے ٹھیکہ آتا ہے کٹھا یکمشت، اور دکانوں کا کرایہ آتا ہے، مکان کا کرایہ آتا ہے، اور وہ گھریلو اخراجات میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بڑی صاحب، عشر جو ہے وہ کس کو دیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا دونوں صورتوں میں، ان دا ٹرم آف منی، پیسوں کی صورت میں، یا اس مال کی صورت میں دیا جا سکتا ہے؟ عشر فصل میں سے دیں گے. اوکے ٹھیک ہے. گندم ہے تو گندم دے دیں، جی. چاول ہے تو چاول دے دیں، اور اگر کوئی غریب آدمی پیسے لینا چاہ رہا ہے تو یہ دینے اسی کو، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی اس کے مصارف ہیں. غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کو دیے جائے گا. ٹھیک ہے. اگلے کویسچن کی جانب بڑھتے ہیں. لکھتے ہیں کہ کیا کوئی صحیح حدیث ایسی موجود ہے جس میں ایسا کہا گیا ہو وقت کی پابندی ایمان کا حصہ ہے؟ وقت کی پابندی تو اسلام ہمارا سکھاتا ہے، ہر چیز میں سکھاتا ہے. جی.
نماز ہے 5 وقت کی دیکھ لیں، پابندی ہے کہ اذان ٹائم پر ہو رہی ہے، جماعت بھی ٹائم پر ہو رہی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی بھی بات ہم نے کی، زکوٰۃ کا بھی ایک لمٹ ہے، وقت ہے. رمضان ہے اس کا بھی وقت ہے، حج ہے اس کا بھی وقت ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہو کہ وقت کی پابندی ایمان کا حصہ ہے. ایسی کوئی حدیث میرے نہیں علم ہے. میں نہیں. ٹھیک ہے. اللہ اعلم. آگے پوچھا جاتا ہے کہ جی مغرب کی نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب نے چوتھی رکعت کے لیے پوزیشن بنائی ہے، ابھی کھڑا نہیں ہوا تو کیا سجدہ سہو کیا جائے گا کہ نہیں؟ اور اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے تو کیا 4 رکعت مکمل کرنی پڑیں گی نماز مغرب میں؟ وضاحت فرما دیں. جی نہیں، بالکل بھی نہیں. اگر تو امام صاحب تھوڑا سا کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے کسی نے سبحان اللہ کہا اور ان کو یاد آ گیا تو وہ بیٹھ جائیں. اچھا، وہ بیٹھ جائیں، نماز پوری ہو چکی ہے نا. تو کھڑا ہونا ان کی عبول تھی، کھڑے ہونے لگے ہیں، لقمہ ملا اور بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کھڑے بھی ہو گئے ہیں، مکمل کھڑے ہو گئے ہیں اور پیچھے سے لقمہ دیا گیا ہے تو ان کو بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ مغرب کی 3 رکھتے ہیں. چوتھی پڑھنا جان بوجھ کر عمدن درست نہیں ہے. اور اگر امام کو غلطی لگ رہی ہے، امام سمجھ رہا ہے کہ ابھی 2 ہی ہوئی تھی، یہ تیسری ہے، تو مقتدی جن کو یقین ہے، کنفرم ہے کہ 3 پوری ہو چکی ہیں، وہ بیٹھے رہیں اور امام صاحب کو پڑھنے دیں. وہ پڑھ کے جب بیٹھیں گے تشہد پڑھیں گے، پھر سجدہ ساو کریں گے اور پھر سب اکٹھے مل کر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کہ جی کثرت ذکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کتنے وقت یا کتنی تعداد میں ذکر کرنا؟ کیا اس کی کوئی تعداد ہے؟ میں نے سنا ہے کہ 313 کا عدد ہو جائے تو کثرت میں شمار ہوتا ہے. رہنمائی فرمائیے. اللہ رب العزت نے کثرت سے ذکر کرنے والوں کی بڑی تعریف بھی کی ہے اور ان کو بہت عظیم وعدہ بھی دیا ہے. جی. فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین ہیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. جی. تو وہ کثرت ہوگی کتنی؟ 313 نہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 313 دفعہ پڑھیں گے تو کثرت ہو جائے گی. نہ وقت کی لمٹ ہے اور نہ ہی تعداد کی لمٹ کسی صحیح حدیث میں آئی ہے. جی. تو پھر آیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کثرت ذکر کیا ہے تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کثرت ذکر کرنے والے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ مومن اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق سویا ہے، صبح اٹھا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھا ہے، دعا پڑھی، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. تہجد پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا. صبح کے اذکار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اشراق پڑھی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب گھر سے نکلا ہے، دعا پڑھی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اپنے کام کاج پر لگا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کیا، پھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر ظہر کی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر عصر کی نماز پڑھی 2 گھنٹے بعد، پھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. پھر 2 گھنٹے بعد شام ہو گئی، پھر اللہ کا ذکر ہے. پھر 2 گھنٹے بعد عشاء ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے. درمیان میں کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھی، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. واش روم جاتے ہوئے دعا کرتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے. واش روم سے باہر نکلا پھر کہتا ہے غفرانک، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو زندگی ذکر میں بسر ہو رہی ہے. مومن کی زندگی تو ساری ہے ہی ذکر. تو رات کو سوتا ہے تو کروٹ پر لیٹتے ہوئے پھر دعائیں پڑھ رہا ہے، آیات پڑھ رہا ہے، سورتیں پڑھ رہا ہے، تو پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے. تو مومن کا تو 24 گھنٹے ذکر ہی میں گزرتا ہے. تو اس لیے اس کی کوئی لمٹ وہ اپنے پاس سے بنانا کہ اتنا ٹائم پڑھو گے تو یہ کثیر ہو جائے گا یا اتنی تعداد پڑھو گے تو کثیر ہو جائے گا، نہیں بھائی جان، اسے تکلف کی ضرورت ہی نہیں. مومن کی زندگی ہے ہی کثرت ذکر میں. پڑھتے جائیں، بس پڑھتے جائیں. الحمدللہ. جب موقع ملے اپنی زبان کو ہلائیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو ذکر ہی ذکر ہے. الحمدللہ. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ایک عبد الحنان صاحب فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ 2 مکان ہیں میرے پاس 5-5 مرلے کے. جی. اور ان کے اوپر جو کرایہ آتا ہے اس کے اوپر سال بھر بعد میں زکوٰۃ ہوگی، جبکہ وہ کرایہ میری گزران کے لیے کافی ہے. تو جو کرایہ کے مکان کے پیسے ہوتے ہیں کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا جی، یہ 2 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. چلیں، شکریہ کال کرنے کا. ابھی جواب لیتے ہیں.
سر ہم ریپیٹڈلی تو بتا رہے ہیں ویسے اس ہاں بارے جی، میں۔ مکان کرائے کا ہے تو وہ کرایہ وہ کہہ رہے میری گزران کے لیے کافی ہے، جی تو بس وہ خرچ ہو گیا نا۔ اگر تو وہ کرایہ بینک میں آپ نے رکھ دیا، گھر میں سیو کر لیا اور سال پڑا رہا تو پھر ہوگی زکوٰۃ، اور اگر وہ سال سے پہلے ہی درمیان میں خرچ ہو گیا تو پھر کوئی نہیں۔ زکوٰۃ ہمیشہ بچت پر ہے، اگر بچت نہیں تو وہ ارحم الراحمین آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم بھی نہیں دے رہا، اور اگر آپ کے پاس بچت ہے تو اس میں سے بھی چھوٹا سا پارٹ ہے 2.5% کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے برکتیں لے لو۔ اور وہ برکتیں کتنے گنا آتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تو ارحم الراحمین اپنی شان کے مطابق پھر دیتا ہے۔ بے شک۔ اور بڑی صاحب وہ جو نے پوچھا کہ وہ مکان جس سے کرایہ آتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ وہی نا، مکان جو کرائے کا ہے وہ رینٹ پر ہی ہے نا، کہ رینٹ اگر پڑا رہے بچت میں تو پھر زکوٰۃ ہے، اور اگر وہ خرچ ہو گیا تو پھر کوئی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے دو چیزیں کہیں، ایک تو وہ رینٹ جو ملتا ہے اس میں، دوسرا وہ جو مکان کی مالیت ہے نہیں، مالیت پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وسائل پر کبھی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ذرائع آمدن جو ہیں، مثلا آپ کے پاس گاڑیاں ہیں جو آپ نے رینٹ پر دی ہوئی ہیں، روڈ پر چلتی ہیں، مشینیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آمدن پر ہے، اور وہ بھی جب وہ بچت میں تبدیل ہوگی، سال پڑی رہے، اور اگر وہ آمدن آئی اور خرچ ہو گئی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بڑی صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں، آسانیاں ہی ہم آسانیاں سوچیں تو صحیح ذرا اس پہ، اللہ بڑی آسانیاں ہیں، بہت آسانی۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہماری اپنی پرسیپشن ہے کہ ہم پہاڑ بنا لیتے ہیں چیزوں کو، جی بڑا بھاگتے ہیں نا جب، بھاگتے ہیں جب، اور بھاگ کے جائیں گے بھی اس باؤنڈری سے باہر نکل جائیں گے، اس زمین سے باہر نکل جائیں گے۔ بلکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اس کی بخشش لینی ہے تو اس کی لمٹ کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ یقیناً۔ کوسچن آگے پوچھا گیا ہے جی کہ میرے کالج میں ایسے طلبہ بھی زیر تعلیم ہیں جو مستحق اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا میں زکوٰۃ کی مد میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، مثلاً اسٹیشنری، کاپیز، یونیفارم اور بیگز وغیرہ میں، تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو؟ نہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اگر وہ مستحق ہیں تو ان کے والدین کو کیش کی صورت میں دیں، اچھا، وہ اس سے اسٹیشنری خریدیں، یونیفارم خریدیں، بکس خریدیں، بچوں کے آنے جانے کا خرچہ کریں، گھر میں خرچ کریں، یہ ان کی سردرد ہے۔ آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے چونکہ لہٰذا ہم آپ کو کاپیاں ہی دیں گے، ہم یونیفارم دیں گے، ہم بکس دیں گے، نہیں، ایسا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ غریب کا حق ہے، وہ کہاں استعمال کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کی ثوابدید ہے۔ آپ نے اپنے سکول کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ وہ اماؤنٹ لیدا کریں اور ان بچے کو والدین کو بلا کر ان کو دے دیں، لو جناب یہ ہے ہماری طرف سے ہیلپ آپ کی، اب آپ کی مرضی ہے جو مرضی کر لیں۔ اب وہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کی فیس بھی ہونی ہے، یونیفارم بھی چاہیے، کتاب تو خرید لیں گے، اور اگر ان کو گھر میں کوئی ایمرجنسی ضرورت ہو تو وہ ظاہر ہے وہاں پر خرچ کریں گے۔ تو یہ آپ ان پر زبردستی لاگو نہ کریں کہ ہم سے آپ یہ چیزیں لے لیں، بلکہ آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بہتر یہی ہے کہ ان ٹرم آف منی، پیسوں کی صورت میں دیں۔ بالکل، اچھا، ہو سکتا ہے اسی بچے کی والدہ گھر میں بیمار پڑی ہو، اس کو دوائیوں کی ضرورت ہو، اور آپ ان کو کاپیاں دے رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو کوئی ایمرجنسی اور زیادہ ضرورت ہے تو وہ وہاں خرچ کریں گے نا، کاپیوں کا گزارا ہو جائے گا، یونیفارم اس کا جو پرانا ہے وہ بھی چل جائے گا، لیکن میڈیسن کی تو ایمرجنسی ضرورت ہے نا، جی تو اس لیے زکوٰۃ پیسوں کی صورت میں ہی ان کو دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رحیم یار خان سے ایک ہماری بہن ہے جو ہمیں کال کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز الطاف رحیم یار خان سے آپ نے کال کی، شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی، سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے، دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور سلام آپ کو اور مفتی صاحب کو ہمارا۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے ہمیں دعا کروانی ہے، جی اللہ پاک میرے بچوں کو قرآن بنائے ماشاءاللہ، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی، ابھی دعا کرواتے ہیں جی۔ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، اور بہت شکریہ ہمیں پروگرام کو پسند کرنے کا اور ہمارے لیے اتنی نیک خواہشات رکھنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، والدہ محترمہ کی خواہش ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن بنیں، ماشاءاللہ، تو ہم اللہ سے دعا کر دیتے ہیں کہ اللہ اس بہن کے بچوں کو اپنی کتاب کا حافظ بنا دے، اور اگر وہ بچے بھی سن رہے ہیں تو ان کو بھی والدہ کے خواہش پر لبیک کرنا چاہیے۔ بے شک، اور اتنا خوبصورت عمل اور اتنا اعزاز والا عمل کہ دنیا میں بھی اعزاز ہے، آخرت میں بھی اعزاز ہے،
تو وہ یہ کام کر لیں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اور بہن کہہ رہی جی دعا کریں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے, تو اللہ ان کو اپنی رحمتوں کا محتاج رکھے اور ساری انسانیت کی محتاجگی سے اللہ نجات عطا فرمائے. بڑی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے خصوصی طور پہ پیغام ٹیلی ویژن کے لیے خصوصی طور پہ ہماری جتنی یہ ٹیم ہے جو کام کرے, خصوصی طور پہ رات کو مجھے ایک ماں جی نے دعائیں دی ہیں ماشاءاللہ, اور میرے سامنے بیٹھ کے مجھے دعائیں دی ہیں, میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے, اور اتنی مجھے کل بڑا پراؤڈ فیل ہوا جی. یہ سب اللہ کی راہ پہ چلنے کے نتائج ہیں, یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم آغاز کی اپنی عمر سے ہی اس کو پکڑ لیں. کل میں بڑی صاحب ایک جگہ پہنچا, بیٹا میرا بڑا محمد عانق اپنے فرینڈ کی طرف گیا ہوا تھا, میں نے اس کو پک کرنا تھا, تو ہم نے کہا چلے, تو ان کی والدہ کو کہیں دادی جان کو کہیں پتہ چلا اس بچے کی کہ میں پک کرنے آیا ہوں. وہ جو بلیو اٹ, انہوں نے انسسٹ کر کے مجھے اندر بلایا, گھر بلایا, اور میں اپنے نارمل اٹائر میں تھا, جیسے جینس ٹی شرٹ یا بندہ سلیپرز میں ہوتا ہے, مجھے ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے اس طرح ملنا پڑ جائے گا. آپ یقین کیجیے انہوں نے جب پیار دیا, انہوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت آپ کا پروگرام ہے پیغام ٹیلی ویژن, جب بھی, اور وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں تھی آئی گیس. اچھا ماشاءاللہ. جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں صبح وطن دیکھتی ہوں, پیغام ٹیلی ویژن کے کلپس دیکھتی ہوں, آپ اور بھٹی صاحب جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ بھٹی صاحب یہ وہ کرنے کا کام ہے, اس میں زندگی گزر جائے اور آپ یہی کرتے رہیں, تو کیا نعمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں چاہوں گا ان کے لیے آپ بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ جی ماں جی کو بھی ڈھیروں برکتیں دے, اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے, اور جو انہوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سمینہ صاحبہ بہاولپور سے ہمیں کال کر رہی ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, یہ تھوڑے دن پہلے میں نے جائیداد کے بارے میں ان کی باتیں سنی ہے نا جی, جائیداد لڑکیوں کو بھی لینی چاہیے, ماں باپ کا شرعی حق ہے ان کا. جی بالکل. تو جب ہمارے امی ابو نے, ہمارا اکلوتا بھائی تھا, انہیں جائیداد دے دی, ہم 6 بہنیں تھیں, تو ہم اس وقت ہم چھوٹے تھے, ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ کب لگائی ہے ان کے نام تو کب نہیں. اب یہ مفتی صاحب کی بات سن کے مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اپنا حصہ لینا چاہیے, تو لیکن ہم کس طریقے سے لیں اپنے بھائی سے حصہ, اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں دے گا بھی نہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا لالچی ہے ہمارا بھائی نا. اب ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم اپنے بھائی سے وہ طریقہ وہ لے لیں اپنے حصہ جائیداد میں سے, ماں باپ کی جائیداد میں سے. اب لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, یہ بھی بتا دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی میری بہن, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے کہ جب دین کی رہنمائی کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا, اور یہ میسج جو دین کا میسج ہے, جو پیغام کا موٹیو ہے, جو ہم پیغام اپنے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچاتے ہیں, اور آپ کو جب سمجھ آتی ہے اور اس طرح پوچھتے, اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے سر ہمارا. سر فرمائیے گا, اس ایک کویسچن میں بہت سے کویسچنز ہیں. یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کویسچن ہے جی, کہ ہم نے والدین کی جائیداد سے یا تو لیا نہیں تھا ابتدا میں, یا انہوں نے دیا ہی نہیں, یا ہمیں علم نہیں تھا, یا ہمیں علم نہیں تھا. ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی ایک خاتون کے میسج آئے جی, کہ وہ والدین نے بیٹوں کے اندر ساری جائیداد تقسیم کر دی ہے, اور بیٹیوں سے کہا جی جو شادی پر ہم نے خرچ کر دیا تھا وہ تمہارا حصہ ہی تھا. جو شادی پہ خرچ کر دیا جو تھا, شادی پر خرچ کیا ہے وہ جائیداد میں سے تمہارا حصہ ہی تھا, لہذا اب جتنی پراپرٹی ہے وہ بیٹوں کی ہے, آپ کا کچھ نہیں ہے. تو یہ سراسر ظلم ہے. والدین کو تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے. والدین تو شفقت بانٹتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں, اور بیٹیوں کی دعائیں بیٹوں سے 1000 گنا زیادہ ہوتی ہیں, تو بیٹیوں کو کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ میں تو حیران ہوں. اور 6 بیٹیاں. اچھا وجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہاں اس مثال کے علاوہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری خاندان کی جائیداد پراپرٹی بیٹی کے خاندان میں نہ چلی جائے. حد ہو گئی ہے کہ جس کو آپ کی دل کا ٹکڑا آپ نے دے دیا, جس خاندان کو اپنی بیٹی دے دی ہے, اس کو جائیداد کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پیچھے؟ سر کیا, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. قسم ویسے کی سائیکو ہے. تو اب یہ کہہ رہی بہن کہہ رہی ہیں ہم 6 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے, اور والد نے ساری جائیداد بھائی کو دے دی ہے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا. اب یہ زیادتی ہے والد صاحب کی, ظلم ہے. اور اب وہ بہن کہہ رہی ہیں جی ہم لیں تو کیسے لیں, بھائی دے گا بھی نہیں, یہ بھی کنفرم ہے. کہ بھائی ہمارا لالچی صاحب نہیں دے گا, اللہ نہیں دے گا, نہیں دے گا. عموماً جو ہے نا بھائی آج کل ایسے ہی ہیں. نہیں سر, ہم بڑی صاحب آپ اور میں بھی تو بھائی ہیں, نہیں یہ نہ کریں جی, تھوڑا بہت تو ہاتھ ہلکا رکھیں. بہت تھوڑے ایسے ہیں جو بہنوں کو کہتے کہ لو جناب, ویسے آپ کی بات صحیح ہے جی. جمعے والے دن بھی ایک جوان مجھے ملا, میں نے کہا آپ تو رمضان میں, ادھر تو وہ دبئی ہوتا ہے, میں نے کہا آپ تو رمضان میں چلے گئے تھے یا دوبارہ آئے ہیں؟
کہتے ہیں میں دوبارہ آیا ہوں, وہ جائیداد کے کچھ مسائل تھے. الحمدللہ خوش اسلوبی سے بہنیں خوش ہو کر راضی ہو کر گئی ہیں. تو وہ کہتا ہے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ جائیداد تقسیم کر کے بہنوں کو جو ان کا حصہ ہے ان کو دے کے الحمدللہ جی کہتا ہے میں سرخ رو ہو گیا ہوں, میری بہنیں خوشی خوشی گھر گئی ہیں. یہ ہونا ایسے بھائی بھی چاہیے, ہیں. ایسے ہونا چاہیے بالکل. اب یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھائی اس نے دینا بھی نہیں ہے, تو محترمہ اب آپ کو ملنا بھی نہیں ہے. اللہ, کیونکہ والد اگر ریٹن بیٹے کے نام سب کچھ ٹرانسفر کر گیا ہے تو اب قانونی طور پر بھی یہ نہیں لے سکتی. اور شرن ان کا حق ہے, والد پر سختی ہے. شرن اگر بھائی اللہ سے ڈر جائے اور وہ کہے جی میرے والد صاحب سے غلط فیصلہ ہوا ہے, میرے والد کو آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی, عذاب ہو سکتا ہے, اور بیٹے کو اللہ کا خوف آ جائے اور وہ بہنوں کو حصہ دے دے تو یہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں وہ لالچی ہے, وہ تو دے گا نہیں, اور پاکستانی عدالتوں سے تو ملنے کی کوئی امید نہیں رکھتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے بڑی صاحب, اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے, کسی سیگمنٹ میں رکھیں گے, یہ پورا ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, صدف صاحبہ لاہور سے. جی السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. جیتے رہیے, جیتے رہیے. آپ کا پروگرام بہت خوش, جب بھی لگتا ہے نا میں 2-3 بار دیکھتی ہوں, آپ کا ریپیٹ بھی ہوتا ہے تب بھی دیکھتی ہوں. میری بہن مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے آپ کے. جیتے رہیے, جیتے رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے. اور میرا یہ سوال ہے جی کہ نا مجھے نا اپنی شادی ہوئی تھی تو کچھ گھریلو مسئلے کی وجہ سے نا مجھے موت ہو گئی. تو وہ نا انہوں نے بھیجی اور میں نے اس پیپر پہ نا سائن کیے تھے. تو میرے آپ ایک منٹ رکیے گا, ایک منٹ رکیے گا, میں آپ کی بات دوبارہ پوری سنوں گا. تھوڑا ہمارا جو اسپیکر ہے اسٹوڈیو کا, اس کا والیوم بڑھائیے. اچھا, یا آپ نا صدف بہن تھوڑا سا نا مائک قریب کر کے جس بھی گیجٹ سے آپ بات کریں تھوڑا اونچا بولیے. میں بتا رہی ہوں کہ میری نا شادی ہوئی تھی پہلے. جی. تو وہ نا مجھے ڈیورس ہو گئی گھر کے مسئلوں کی وجہ سے. اچھا. تو وہ نا میں نے اس پیپر پہ سائن کیے تھے, وہ میرے بہنوئی نے سائن کیے تھے, تو وہ پیپر بھی گم ہو گیا. کیا میں ان سے دوبارہ یہ پیپر لے سکتی ہوں؟ ان سے. کن سے؟ وہ میرے میاں جو پہلے تھے ان سے. اچھا, ان سے پیپر لے سکتی ہوں؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ویسے یہ بات. اگر نہیں ڈاکومنٹس تو گم ہو گئے لیکن اس کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے نا ان کے پاس, تو یہ چاہ رہی ہیں کہ ان سے وہ گم ہو گئے نا. ہاں, یہ چاہ رہی ہے پیپر ان سے لے سکتی ہیں. پتہ نہیں وہ طلاق گم ہو ڈیورس گئے. ٹھیک ہے. میں کیا ان سے دوبارہ لے سکتی ہوں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, وہ اس کا رجسٹرڈ پروسیس سارا ہوا تھا جو آپ نے؟ نہیں, انہوں نے کوئی شام لے کے اس پہ ایک ہی دفعہ میں تینوں بھیج دی تھی. اچھا, یعنی کہ جو ہمارے گزٹڈ پیپرز ہیں یعنی عدالت کے تھرو کوئی ایسا پروسیس نہیں ہوا تھا؟ نہیں, انہوں نے گھر پہ بس وہ سعودیہ میں رہتے ہیں اور واپس آئے, انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی مانی ہے, انہوں نے کوئی سوال نہیں مجھ سے, بس ایک دفعہ ملنے آئے ہیں اور بات کی ہے اور واپس جا کے پھر انہوں نے ڈیورس بھیج دی. اچھا ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں. میرے بہنوئی نے رسید کی تھی, سائن وغیرہ میں نے تو کیے نہیں, بس انہوں نے سائن کیے, کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے آپ کو. آپ کے بہنوئی نے سائن کیے تھے؟ میری دوسری شادی کر دی, اس میں سے 6 بیٹیاں ہیں میری اور 1 بیٹا ہے. اچھا. تو اب میرا آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے, تو میں کیا ان سے دوبارہ یہ مانگ سکتی ہوں پیپر؟ نہیں, وہ پیپر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بہنوئی کے پاس تھا؟ ہاں جی, وہ اس نے مجھے دیے تھے لیکن ہم رینٹ پہ تو ادھر ادھر گم ہو گئے کہیں. ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس پیپر کی اتنی ویلیو ہے اور اتنا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اس کا کوئی اور بھی کوئی حل ہے وہ بھی بتاتا ہوں بڑی صاحب سے پوچھ کے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ, خوش رہیے, جیتے رہیے. بڑی صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو سٹیمپ پیپر ہے دیٹ از اے لیگل پیپر, لیکن وہ ان کا ماضی ہو گیا. ان کو نام چینج, اگر یہ نام چینج کروانے کے لیے ہے تو اس کے کچھ اور لیگل پروسیس بھی ہیں, لیکن ان کا جو کنسرن ہے کہ وہ میں پیپر لے سکتی ہوں. لیکن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ پیپر ان کے اگر بہنوئی کے پاس تھا, انہوں نے سائن کر کے دیا تھا ان کو, ان سے تو مس پلیس ہو گیا, تو وہ کیسے وہاں سے منگوائیں گے پرانے اس شخص سے؟ وہ جس شخص نے طلاق ہی دے دی جی, وہ ابھی دوبارہ ان کو اسٹامپ پیپر کہاں سے لا کر دے گا؟ کہاں سے نہیں دے گا وہ. تو یہ نادرہ کے آفس جا کر ہی ان کے پروسیجر پوچھ کر وہ اپنا کارڈ بنوانے کے لیے کوئی نیا طریقہ کر لیں یا کسی وکیل سے مشورہ کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیں جی, اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری فہد اللہ بن عبد الحفیظ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ قاری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, جزاکم اللہ, تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ فیکم. لیں جی, ٹرانسمیشن
تو نہیں ہے یہ اب، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے 1 مہینے سے ٹرانسمیشن کی. پروگرام جاری ہے جی. یہ وہ والا پروگرام نہیں ہے جس کے بارے میں بہت آج کل رومرز پھیلی ہوئی ہیں. ابھی پروگرام جاری ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.